अस्सलाम वालेकुम पाइन, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सोमवार है 3 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी ये चैनल कभी पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें, टली वाला बटन दबा लें, खाक सर आपका बहुत मशकूर होगा। देखिए सूरत हाल पेचीदा, रंजीदा और इंतहाई संजीदा होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जैसे ही नकवी साहब का बयान आप नथी करें, पाक फ़ौज के तर्जुमान की स्टेटमेंट जहन में रखें, उसके बाद आने वाली ख़बरें आप देखें, वज़राए इकराम के बयानात देखें, तज्ज़िये तबसरे देखें, ज़राए की ख़बरें देखें, ज़राए से आने वाली तसल्लियाँ देखें, 6 माह का वक्त देखें, फ़ाइलें बन रही हैं नहीं बन रही, ये सारी कहानी आप देखें तो मुझे लगता है कि रंजीदा पेचीदा और संजीदा मामला होता जा रहा है। दो अंदर की बड़ी अहम ख़बरें और फिर ख्वाजा साहब ने जो फ्रंट फुट पर लीड ली हुई है, कहते हैं कि अगर नकवी साहब हमें कह रहे हैं ना कि सिस्टम नाकाम हो चुका है तो हमें घर चले जाना चाहिए। क्या ख्वाजा साहब की जमात वाकई घर जाने का ऑप्शन लेगी? ये ऑप्शन इन्हें दिया जाएगा? ये घर जा सकते हैं? मजबूरियाँ इनकी क्या हैं? और ये फाइलों वाली कहानी 6 माह, रेफरेंडम, नए सूबे, नए इंतज़ामी यूनिट्स, इस पर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? और आने वाले 6 माह का जो नक्शा बड़ा दिलचस्प हो रहा है, उसके ऊपर दिलचस्प वारदात मैंने आपको सुनानी है। रात गए एक मुझे मालूम है। और फिर ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीवियाँ तैयार कर रहे हैं, शेरवानियों को पॉलिश कर रहे हैं। नहीं, पॉलिश तो जूता होता है, शेरवानियाँ ड्राई क्लीन करवा रहे हैं, साफ़ करवा रहे हैं, नहीं बनवा रहे हैं। कि हो सकता है कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आए, निगरान हुकूमत आए या नेशनल गवर्नमेंट बने तो उनकी लॉटरी निकल आए। उसमें 2 बड़े दिलचस्प नाम सामने आए हैं, बताते हैं आपको। अंसार अब्बासी साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी, अबसार आलम साहब, जनाब मुनीर फारूक साहब, एक से बढ़कर एक बड़ा नाम, ये कुछ दावे कर रहे हैं जो तसल्ली पर मबनी है नून लीग के लिए। बहरहाल इस पे पूरा जायचा आपकी खिदमत में पेश करने की मैं कोशिश करूँगा कि मेरा साथ थोड़ा सा दें। ये ताबिश हाशमी वाली कहानी आपने सुनी होगी, वो जो हसना मना जियो वाली। तो वो वारदात क्या थी, बारीकी क्या उन्होंने लगाई, ये सारी गेम जो सोशल मीडिया पे आपने देखी, शो बंद हो गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया, उन्होंने कश्मीर पे वीडियो की थी, वो ठीक स्टोरी नहीं थी। शो तब्दील हो रहा है, सेट तब्दील हो रहा है, बस ये कहानी थी। दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क यूएई, अक्सर मैं उनका जिक्र खैर बड़े प्यार मोहब्बत शफ़क़त से करता हूँ। उनके यहाँ से अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए कि वीज़ा खुल गया है वहाँ का, विज़िट वीज़ा। दुबई जाने वाले विज़िट थे, तैयारी फड़ो। शर्त क्या रखी है हमारे दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क ने, ये बाद में बताता हूँ। और फिर सऊदी अरब ने आखिरी लम्हे पे कैसे रोका ट्रंप को हमला करने से अमेरिका ईरान के ऊपर। और एक मौका और मुज़ाकरात का मेरा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तस्दीक और उसके ऊपर ईमान की हद तक बात कर रहे हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ओमान के साथ भी ईरान का एक मुआहदा आपने हुर्मस पे हो रहा है, क्योंकि हमारा यूजली फोकस रहा पिछले 100-150 दिनों में ईरान अमेरिका जंग के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने जो गुल खिलाए हैं, मजबूर हूँ कि यहाँ से शुरू करूँ। बात यह है कि नून लीग की जानिब से एक ही बंदा जो फ्रंट फुट पे खेल रहा है, उसका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। कुछ लब कुशाई की राना सनाउल्लाह ने, उसके बाद चुप। शहबाज शरीफ साहब एंड कैंप, उनके तर्जुमान हूँ, वजीर हूँ, 10-12 लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस के, चुप, मिट्टी पाओ। तो मियाँ साहब से जो हुर्रियत का तकाजा कर रहे थे, वो भी खबर आ रही है अंसार अब्बासी साहब और दीगर की जानिब से कि नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है, ऐसी चलेगा। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा क्या है जो बड़ा दिलचस्प और मानी खेज़ है। ये जब कोई अहम वजीर कह दे तो मामला ख़राब हो जाता है। और ये मोहसिन नकवी साहब का बयान के सिस्टम नाकारा हो चुका है, नाकाम हो चुका है। और DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नथी करें और फिर आगे चलें तो ख्वाजा साहब थे कल रात शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, मैंने देखा टोटा उनका क्लिप। यानी ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मोहसिन नकवी ताकतवर वजीर हैं, कई ऐसे मामलात हैं जहां वो प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब दे नहीं है। एक तो उन्होंने गिला शिकवा किया कि नकवी साहब तो काबीना में भी नहीं आते, 2-3 बार देखा होगा, पार्लिमान में शायद 7-8 बार देखा होगा, आप चेक करवा लें। एक उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम नाकाम हो चुका तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। सुनिए। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर को भी कोई मेरा लंबे चौड़े जवाब दे नहीं है, वो ये अगर शिकायत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमें घर चले जाना चाहिए। साथ वो कहते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स ज़ुबान या नस्ल की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंतज़ामी बुनियाद पर बनने चाहिए। अब इंतज़ामी बुनियाद से क्या मुराद है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये तो डिमांड है सिस्टम की, नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात इमरान खान भी किया करते थे, वो भी इसके हामी थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात एक जनरल नकवी होते थे मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी किया करते थे। तो ये ख्वाहिश भी पुरानी है, वो ख्वाहिश सब ठीक जगह जा रहे हैं। फिर कहते हैं इनफॉर्मली तो नून लीग के अंदर भी नए इंतजामी यूनिट्स के ऊपर बात हो रही है।
میں پچھلے دنوں اسلام آباد تھا، وہاں ایک بڑے اہم ذمہ دار سے میری ملاقات ہوئی، ایک وزیر سے، 2 سے بلکہ. انہوں نے کہا اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن انتظامی یونٹس کیسے ہوں گے یہ ابھی طے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیں کانسنٹ نہیں مل رہی. اور پیپلز پارٹی نے جو پوزیشن لی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. خالد صاحب کی بات پہ میں آتا ہوں. پیپلز پارٹی کے چند صاحب کہتے ہیں کہ نئے صوبے جو ہیں، بلکہ میں نے دیکھا اس کو، ان کو جو مرصب ہیں، کہ یہ تو پنجاب سے شروع کریں نا، آپ بسم اللہ کریں. پنجاب میں جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے اور بہاولپور صوبہ، اس کی قرارداد 2012 میں پیش ہو چکی ہے، وہ منظور ہو چکی ہے، اس پہ کام کریں. اصولی طور پر پیپلز پارٹی کی بات ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے ہاں سے سندھ میں، کراچی میں آج ایک احتجاج بھی کل ہوا. امداد سومرو صاحب ایک صحافی، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، میں ٹویٹ دکھاتا ہوں، کوئی سندھ ترقی پسند جماعت ہے، وہ احتجاج کریں نئے صوبوں کے اوپر. اور پھر جو غیر قانونی افغانی نکالے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی احتجاج کر رہے ہیں. بھائی اس کے اوپر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کل کو معلوم ہو کچے کے ڈاکو آ کے احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں، ان کے خلاف آپریشن کیوں ہو رہا ہے. یہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے. نئے صوبوں کے قیام کے اوپر ابھی کوئی قرارداد نہیں آئی، بات چلی ہے، اس کے اوپر آپ کریں احتجاج. لیکن یہ غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے کے اوپر احتجاج کا ایک ہے. یہ امداد سومرو صاحب بڑے سینئر صحافی، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، وہ میں دکھا بھی رہا ہوں آپ کو. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. پیپلز پارٹی AJK میں دھاندلی کے الزام بھی لگا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی حکومت چھوڑے گی؟ سوری، ان کی خواہش کچھ اور ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ نوجوان بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کچھ سوچیں، اور اگر کوئی قومی حکومت، کوئی نقشہ کوئی اور بنتا ہے اس میں سوچیں. اس کے بدلے میں اگر اہم ترین کرسی بزرگوار کو پیش کرنی پڑے تو وہ کر دیں گے. یہ نظر آ رہا ہے، دور سے نظر آ رہا ہے، دور سے دوربین لگا کے اگر آپ دیکھیں. ان کی تان نوجوان پہ اڑی ہوئی ہے. ادھر نون لیگ کی تان ان کے مستقبل پہ اڑی ہوئی، ان کی نوجوانوں پہ بھی، ان کی تان بھی اپنے گھر کے نوجوانوں پہ اڑی ہوئی ہے کہ ان کا مستقبل ہے. انہوں نے ابھی PM بننا ہے اور ابھی سے ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں، بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، گروی رکھوا چکے ہیں اپنی حریت کو، جو ٹھوکر مار کے چلے جاتے تھے. خیر، یہ خواجہ صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی سسٹم ناکام ہے تو پھر ہمیں گھر چلے جانا چاہیے، یہ ان کے پاس واحد ایک گریسفل ایگزٹ ہے کہ اچھا جی اگر چارج شیٹ لگ گئی ہے تو پھر یہ سنبھالیں، بسم اللہ کریں، حکومت کسی اور کو دے دیں. ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے 4-5 سال بھگت لیا، اجازت چاہتے ہیں، قومی حکومت بنا لیں، نگران لے آئیں، ٹیکنوکریٹ لے آئیں، پیپلز پارٹی کو دے لیں، ہم چلے جناب، ہم ناکام. یہ ان کے لیے بڑی فیس سیونگ ہوگی. لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتے، ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب میں آ جاتا ہوں جناب انصار عباسی صاحب کے اس ٹویٹ کے اوپر. انصار عباسی صاحب نے رات 11:30 بجے ٹویٹ کیا، نواز شریف لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، نہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل میں کوئی دراڑ ہے، نقوی جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی بول گئے. اب کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. پوچھا تو جواب ملا، آپ سے یہ بات سن رہے ہیں، کیا سنجیدہ معاملات میں ایسے ڈیڈ لائن دی جاتی ہے؟ یہ نقوی صاحب، انصار عباسی صاحب کا ٹویٹ ہے. منیر فاروق صاحب نے کہا ڈیل، یہ جو 6 ماہ کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ فائل تیار ہو رہی ہے اور 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میں نے ڈبل چیک کیا ہے، اس میں 2-3 سال لگ سکتے ہیں اس پروسیس کو. نہ تو فائلیں تیار ہو رہی ہیں، نہ 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. منصور علی خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا، اس کے جواب میں یہ 2 باتیں آئی ہیں. پھر ابصار عالم صاحب نے ایک ٹویٹ کی، وہ کہتے ہیں سسٹم کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات ایک بہت ہی طاقتور شخصیت نے بتائی، وہ یہ ہے کہ پائن سو جاؤ، اے سب انجی چلنا ہے، گڈ نائٹ. پائن سو جاؤ تو مجھے پھر قتیل شفائی یاد آ جائے، پریشان رات ساری ہے ستارو تم تو سو جاؤ، سکوت مرگ تاری ہے ستارو تم تو سو جاؤ، ہمیں بھی نیند آ جائے گی، ہم بھی سو ہی جائیں گے، ابھی کچھ بے قراری ہے ستارو تم تو سو جاؤ. یہ جب ابصار صاحب، جناب عباسی صاحب، جناب منیر فاروق صاحب، ایک سے بڑھ کر ایک بڑا نام پہنچے ہوئے لوگ، باخبر لوگ، جناب منصور علی خان صاحب بھی، تو بندہ کی کہے، ہم تو ماڑے موٹے چھوٹے صحافی ہیں. عرض یہ ہے کہ جب یہ ذرائع سے وضاحتیں اور ذرائع سے دعوے نشر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر صحافی کا کام ہے اس کو پرکھنا. کیا جو پچھلے 3 سے 4 دنوں میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، میرے دیکھنے والوں سے میری عرض ہے اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، پچھلے 3-4 روز سے جو قومی میڈیا پر جس قسم کی کمیونیکیشن پہنچائی جا رہی ہے، یا جرنلسٹ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے فرام سرٹن کوارٹرز، کیا اس میں انصار عباسی صاحب، ابصار عالم صاحب یا دیگر کے کہی گئی باتوں کی تصدیق ہوتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. کیا کنسرن کوارٹرز یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اور کولیپس ہو رہا ہے؟ جواب ہے یس. کیا کنسرن کوارٹرز چاہتے ہیں کہ نئے صوبے بنے، نئے انتظامی یونٹس بنے، لوکل باڈیز کا انتخاب آئے، نئی قیادت آئے، انتظامی سطح پر چیزیں بہتر ہوں؟
جواب ہے یس. سو کیا وہ مکمل تیار ہیں یہاں تک جانے کے لیے؟ جواب ہے یس. تو کیا اس سلسلے میں وہ کوئی چھوٹ دیں گے؟ جواب ہے نہیں. تو کیا اس کے بدلے میں نون لیگ پیپلز پارٹی خدا حافظ کہہ دے گی؟ فی الحال نہیں. یہ ابھی تال میل اور سر سنگیت لگانے کی کوشش کریں گے جو سیاستدانوں کو خوب آتا ہے، جیسے خواجہ صاحب، جیسے رانا صاحب. پیپلز پارٹی کے رنگ، احتجاج، مظاہرے، یہ ساری کہانیاں ریسیپی کا حصہ ہیں. جانا اسی جانب آپ کو ہوگا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انتظامی جو یونٹس ہیں یا جو صوبے ہیں، اگر اس میں دقت ہو تو سب سے اعلیٰ شے جو ہے جس سے یہ میرے سیاستدان ڈرتے ہیں کیونکہ موروثیت اس سے ڈیمیج ہوتی ہے، ایم پی ایم این اے مارا جاتا ہے، وہ ہے بلدیاتی نظام. ایک مؤثر بلدیاتی نظام دے دیں، کونسلر آئے، ناظم آئے. پورے بھارت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 50 لاکھ سے زائد نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں. ان کے جو ایم پی ایم این اے یا سینیٹرز ہیں ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں کو 1.5 2 2.5 ہزار بندہ آتا ہے. یہ اشرافیہ کا کیپچر کا عالم ہے. 25 کروڑ کی آبادی، 2.5 3 ہزار، 2 2.5 ہزار بندہ ہے پورا. ایم پی ڈال لیں، سینٹ ڈال لیں، قومی اسمبلی ڈال لیں. ظلم نہیں ہے؟ نیچے سے قیادت آنے نہیں دیتے اوپر. کیوں؟ اچھا ناظم آ جائے گا تو ایم پی اے ایم این اے تک ہی بنے گا. اچھا ناظم اگر آ جائے گا تو ہو سکتا ہے قومی سطح کا لیڈر بن جائے گا. تو پھر برخوردار کا کیا بنے گا؟ صاحبزادی کا کیا بنے گا؟ بھتیجی کا کیا بنے گا؟ بھتیجے کا کیا بنے گا؟ چچا کا کیا بنے گا؟ تایا کا کیا بنے گا؟ مسئلہ یہ ہے فیملی لمیٹڈ پارٹیاں، ان کی جکڑ بندی جو ہے، ان کی جو موروثیت ہے، وہ سب سے بڑی دیوار ہے. نئے صوبے ہوں، نئے انتظامی یونٹس ہوں یا کچھ اور نہیں. یہ نیا جو بلدیاتی انتخاب ہے، کسی جماعت نے کبھی بلدیاتی انتخاب نہیں، ان کے اپنی جماعت کے اندر انتخاب نہیں ہوتے. اور اگر ہوں بھی تو ان کے اہم عہدے جو ہیں وہ فیملی پارٹی لمیٹڈ کے علاوہ کسی اور بندہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. بارکیف یہ ندیم افضل چاند کی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی، انہوں نے بھی پوزیشن لی ہوئی ہے. چاند صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اسٹیج پر تھے یہ سارے سسٹم کے بینیفیشری تھے. یہ ہمارے دور میں بھی، یعنی جو نقوی صاحب جہاں بول رہے تھے، گوہر اعجاز اور دیگر، خان صاحب کے دور میں بھی تھے. اور پھر کہتے ہیں یہ بھی بحث ہونی چاہیے کیا ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے یا کسی اور نے، یہ طے پہلے کر لیں. اور یہ یہاں پہ کہانی میں ختم کرتا ہوں. خواجہ صاحب والی بات بھی چاند صاحب کی. آگے میں جو نقطہ دینے لگا تھا کہ جیسے ملک میں کوئی ہلچل ہوتی ہے تو نگران، کیئر ٹیکر، قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ کی کہانیاں یہاں ہمارے یہاں بڑی روایتی سی بولیاں یہ. تو اس سلسلے میں ایک سابق نگران شخصیت ہیں، وہ بڑا انٹلیکچوئل ساؤنڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہیں بھی میرا خیال ہے، اور بڑی برملا رائے رکھتے ہیں، ریاست پاکستان کے بڑے حامی ہیں. وہ ایک مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں کسی بھی ایسی صورت میں. ایک صاحب اور ہیں جو کسی زمانے میں صحافی رہے، دانشور رہے، سینیٹر ہیں. کشمیر کا معاملہ ہو، چین کا معاملہ ہو، امریکہ کا معاملہ ہو، بڑی مشہور شخصیت ہیں، سید بادشاہ ہیں. وہ ان کے قریبی حلقے بھی سمجھتے کہ اے بڑے آئیڈیل نے. ایک صاحب سسٹم کا حصہ بھی وزیر ہیں. ان کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اب انہیں مزید کو بڑا عہدہ شاید اس طرح سے نہ مل سکے. ایک چوتھی شخصیت ہے پنجاب سے، وہ بھی نئے صوبوں کے حامی ہیں. تو یہ 3 سے 4 سیویاں ہیں تگڑی کسی بھی ایسے منظر نامے کے اوپر. وقت آئے گا تو آہستہ آہستہ خد و خال بھی میں بیان کروں گا. ابھی فی الحال مجھے لگتا ہے یہ جوں کا تو ہی سسٹم چل رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی وہ جو شاہد خاقان عباسی کو میں نے ایک جگہ دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست اب ریکور نہیں ہو سکتی. بات ان کی سیاست میں بہت دم تھا. اب جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ نواز شریف اب اس کے مزاحمت کے موڈ میں نہیں ہے، یا فلاں یا ڈمکان، لیکن شاہد خاقان عباسی کی اس بات میں وزن ہے کہ اب ریکور نہیں ہو سکتی. چلیں، آزاد کشمیر کے انتخابات کا کیا ذکر کروں، میرا دل ہی بڑا جلا ہوا ہے. پیپلز پارٹی بائیکاٹ کا سوچ رہی ہے تیسرے مرحلے میں، وہ راجہ پرکاش صاحب کہہ رہے ہیں، اور تو اور آئی پی پی علیم خان کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوگی ساٹھ نال. کیا بات کروں اس پہ، افسوس ہی ہوتا ہے. بس جب بھی کشمیر کی خبر کو آتی ہے، رابطہ رہتا ہے، دن بھر لوگوں سے رابطہ رہتا ہے. کاش کہ یہ صورتحال یہاں نہ پہنچتی، کاش میر وائز عمر فاروق کی بات ہی ہم سن لیں، مل بیٹھیں اور کو حل نکال لیں. ورنہ یہ بہت بڑا ایک زخم بنتا جا رہا ہے، ایک داغ ہے ہم سب کے لیے. میں بات کرنا چاہوں گا ایران اور عمان کے حوالے سے، جن کے بیچ آخری مرحلے میں جا چکے ہیں مذاکرات اسٹیٹ آف ہارمز کو مینیج کیسے کرنا ہے. یاد رہے کہ امریکہ نے عمان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی، عمان پیچھے ہٹا. اب دوبارہ ایران عمان کے بیچ انگیجمنٹ ہوئی ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے بارے میں. یہ طے کر رہے ہیں کہ ہماری عملداری آتی ہے، ہم روٹ طے کریں گے کہاں سے آنا ہے جہاز، کہاں سے جانا ہے. پھر یہ جو سعودی عرب کا کردار ہے MBS صاحب کا ٹرمپ کو روکنے میں، کیونکہ ٹرمپ نے ایک فائنل حملے کی کال دی تھی. 17 اگست جب آئے گا نا
اور کوئی 14-15 دنوں کے بعد تو 60 دن پورے ہو جائیں گے اس معاہدے کو جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جون میں دستخط ہوا تھا اسلام آباد کے نام سے. تو اس سے پہلے ایک اور حملے کا خدشہ تھا، ہو سکتا ہو وہ رکا ہے. اس میں نے سمجھا ہے اور پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ MBS صاحب کا سعودی عرب کا بڑا اہم کردار ہے، دیگر ثالثین کا، پاکستان مصر کا بھی، لیکن بالخصوص ان کا، جنہوں نے ٹرمپ کو قائل کیا کہ لینگویج آف ڈائلاگ کو آپٹ کیا جائے. جو حملے ہیں وہ نقصان دیں، کیونکہ ان کو خود بڑا نقصان ہو رہا تھا نا، چاہے وہ یمن کے حوثی ہوں یا عراق میں ایک ملیشیا ہو، تو ان کو خود بڑا نقصان تھا. تو وہ اس میں پڑھے ہیں، بڑا مثبت کردار انہوں نے ادا کیا. تو اس نے حملہ کیوں روکا ٹرمپ نے؟ میرے خیال میں یہ سعودی عرب کا بڑا ہی معنی خیز کردار تھا، اور ایران جانتا ہے اس بات کو. یہی وجہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے آپس میں کل رات رابطہ بھی ہوا، بڑا معنی خیز اور مثبت رابطہ ہوا. آئی کین ٹیل یو جو معلومات ابھی تک دستیاب آئی ہیں. MBS اور ڈونلڈ ٹرمپ کا فون بھی ہوا آپس میں، انہوں نے بھی آپس میں گفتگو کی ہے. بہرحال خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ جو دوست برادر اسلامی ملک جس کا آپ شاید انتظار کر رہے ہوں، متحدہ عرب امارات UAE، اس نے پاکستانیوں کے لیے جو ان کے ہاں تھوڑی بہت مسائل تھی یا تنگی تھی، اس میں کشادگی کا مظاہرہ کیا ہے اور وزٹ ویزا کھول دیے ہیں پاکستانیوں کے لیے. وزٹ ویزا بند تھے تو شرط یہ رکھی ہے کہ جو رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹس ہیں ان کے ذریعے اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو ویزا مل سکتا ہے. کوئی 18 لاکھ پاکستانی وہاں کام کاج کرتے تھے اس جنگ کے بیچ، واپس بھی کئی ایک بھیجے، پکڑے پکڑے بھی گئے. تو دوست برادر اسلامی ملک نے سختی بھی کی، ناراضی کا اظہار بھی کیا. پھر دوست اسلامی برادر اسلامی ملک کے ساتھ جو ہوتا رہا ان کی بیسس کے ساتھ، ان کے سسٹم کے ساتھ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب دوست برادر اسلامی ملک کو ہلکا پھلکا خیال آ رہا ہے کہ نہیں یار تعلقات بہتر کرنے میں مہربانی دوست برادر اسلامی ملک کی. میں ایک بات آپ کو سناتا چلوں پھر اجازت لیتا ہوں. وہ جب ابصار عالم صاحب نے لکھا نا کہ جی سسٹم کے حوالے سے ایک اہم بات ایک بہت ہی طاقتور شخص نے بتایا، وہ یہ کہ پائن سو جاؤ سب انجی چلنا ہے، کہ سب اچھا ہے. یہ ابصار صاحب نے ٹویٹ کیا. رؤف کلاسا صاحب نے ایک بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا، وہ سن کے پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کلاسا صاحب نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آل از ویل نو وریز، صفحہ نہیں پاٹیا، ایک ہی صفحہ ہے. مفہوم میں بتا رہا ہوں. انہوں نے مثالیں دی، کہتے ہیں جی اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف سری لنکا دورے پر گئے تھے اور انہیں کہا گیا تھا کہ سب اچھا ہے، پریشان نہ ہوں. پیچھے سے کیا ہوا آپ کو پتہ ہے. جنیجو صاحب 1988 میں وہ باہر دورے پر تھے، ضیاء نے ان کو یقین دہانی بھی کرائی، تھپکی بھی دی، لیکن ان کے ساتھ کیسے ان کو رخصت کیا گیا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور پھر ضیاء نے 77 میں بھٹو صاحب کے ساتھ کیا عہد و پیمان باندھے تھے، اور پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے. اور ضیاء صاحب کیسے بھٹو کو اپنا گرویدہ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جب بھٹو شہید وزیر اعظم تھے، ملتان گئے، ایک واقعہ میں نے پڑھا ہوا کتاب میں، تو وہاں کے کور کمانڈر صاحب ان کے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا طواف کر رہے تھے، کھڑے رہے ساری رات. یہ واقعہ کسی نے تفصیل سے بتاؤں گا. تو بھٹو گاٹ ہیپیلی سرپرائز کہ کوئی بندہ اتنا بھی ڈیوٹیفلی ہے، اتنا بھی تابعہ دار ہے، کمال ہے. بہرحال پھر 96 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید، تو لغاری صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کا بلوچ بھائی ہوں، کبھی آپ کے ساتھ وہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا یہ آپ کے سامنے ہے. تو خلاصہ صاحب کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ایشورنس از ڈسیپشن. پاکستان میں 2.5-3 برس بعد انگڑائی آتی ہے نظام کو، کسی نئے تجربے کی، کسی نئی شکایت کی بنیاد پہ، اور چونکہ ہم تجربہ گائیں الحمدللہ. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.